गुजरांवाला का एक किसान खेतों में पानी लगाने गया तो इसने अपनी बीवी से कहा कि दोपहर का खाना लेकर मेरे पास आ जाना। दोपहर का वक्त हुआ तो इसकी बीवी अपने शौहर के लिए मक्की की रोटी और साग लेकर इसके पास जाने लगी। तो रास्ते में वीरान जगह पर कुछ औबाश नौजवानों ने शादीशुदा औरत को ज्यादती का निशाना बनाया। फिर चाकू की मदद से जरब लगाकर इसके माथे पर एक अलामती निशान बनाकर भाग गए। बीवी ने जाकर अपने शौहर को बताया तो वो सदमे से दो चार हो गया। 8 माह तक किसान गौर से अपनी बीवी के माथे पर लगे निशान की तरफ देखता और गौर करता रहा कि आखिर ये कौन से लोग थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर वो समझ ना सका। वो अपनी ज़िंदगी में ही इन मुजरमों को सज़ा दिलवाना चाहता था और यही इसकी ज़िंदगी का मकसद था। 9 माह बाद जब किसान की बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो लेडी डॉक्टर ने किसान की बीवी के माथे पर लगी ज़रब को गौर से देखा, फिर चला कर बताया कि ये निशान बहुत पुरानी बात है कि गुजरांवाला के किसी इलाके में नसीर नामी एक किसान रहा करता है, जिसके यहाँ सिर्फ एक ही औलाद थी और वो था इसका 17 साला बेटा रईस। नसीर सारा दिन चौधरी मुदस्सर नामी शख्स की ज़मीन पर खेती का काम करता, सिर्फ इसलिए कि रईस पढ़ लिख कर एक होनहार इंसान बने। और रईस भी पढ़ाई में बहुत ही ज़हीन था और अपने बाप के मेहनत से कमाए हुए पैसों से अदा की हुई फीस का सही से हक अदा कर रहा था। तो बरसात के दिन थे और हल्की सी बारिश होकर ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद कड़ाकेदार धूप निकली जिससे बेपनाह हब्स हो गया और हवा भी ऐसी थी कि किसी दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। इसी दिन जब रईस स्कूल से वापस पसीने में भीगा हुआ घर आया तो रईस की वालदा सुगरा ने रईस के खाने का एक टिफिन हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है और आज तुम्हारा अब्बू बिना नाश्ते किए ही खेतों में चले गए हैं। शायद इन्हें किसी किस्म की कोई जल्दी थी, इसी वजह से तुम ये खाना अपने अब्बू को दे आओ और इन्हें कहना कि पहले खाना खा लें फिर कोई और काम करें, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये कहते हुए सुगरा ने अपने दुपट्टे को हिलाकर खुद को हवा देते हुए कहा, आज तो बहुत ज़्यादा हब्स है बेटा, जब तक तुम्हारे बाबा खाना ना खा लें तब तक इनके पास ही खड़े रहना। रईस ने कहा, जी ठीक है अम्मी जान। ये कहते हुए रईस ने अपना स्कूल बैग साइड पर रखा और स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने वालिद के लिए खाना लेकर खेतों में चला गया। वहां जाते ही रईस ने देखा कि नसीर की कड़ी धूप में पसीने में भीगा हुआ खेत में काम कर रहा था कि इतने में नसीर उठकर कुछ फासले पर पड़े हुए घड़े से पानी पीने लगा। तो इसकी थोड़ी ही दूर एक आदमी दरख्त की छांव में एक कुर्सी पर बैठा हुआ नसीर को कह रहा था, अरे कितना टाइम लगा रहे हो, ज़रा जल्दी हाथ चला लो, बार बार पानी पीने के बहाने टाइम ज़ाया मत करो, काम चोर कहीं के, ज़रा जल्दी करो, आज मैंने किसी तकरीब में जाना है, लेकिन तुम्हारी काम चोरी की वजह से मुझे यहाँ बैठकर तुम पर नज़र रखनी पड़ती है, जल्दी हाथ चलाओ। ये सुनकर नसीर इस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, चौधरी साहब मैं कर रहा हूँ और देखें मैंने काफ़ी हद तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कोई और इंसान इतने कम वक्त में शायद इतना काम मुकम्मल न कर पाता, फिर भी आप मुझे काम चोर कह रहे हैं। नसीर की ये बात सुनकर चौधरी आग बगोला हो गया और इसने नसीर से कहा, अरे तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ फजूल बैठा बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं मुझे और भी काम है? बस तुम्हारी सुस्ती की वजह से ही मुझे देर हो रही है और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। अपनी औकात में रहो वरना काम छोड़ दो, मैं किसी और से काम करवा लूँगा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, ना कि तुम जैसा किसान जो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ठीक से काम करना है तो करो, वरना मुझे बंदों की कोई कमी नहीं है। चौधरी की ये बात सुनकर नसीर चौधरी से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक नसीर की नज़रें रईस पर पड़ीं। तो नसीर ने देखा कि रईस हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़े खेत के एक साइड पर खड़ा हुआ चौधरी की तरफ गुस्से से देख रहा है। तभी नसीर ने रईस को आवाज़ देते हुए कहा, अरे तुम कब आए, आ जाओ बेटा, खैर से आए हो। तभी चौधरी की नज़र भी रईस पर पड़ी तो चौधरी ने देखा कि रईस इसको घूर रहा था। ये देखते ही चौधरी ने नसीर की तरफ देखा और कहा, ओ नसीर, ये लड़का कौन है? नसीर ने कहा, चौधरी साहब ये मेरा बेटा है। तो चौधरी ने रईस की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा 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 अच्छा,
تبھی اس کی دیکھنی بھی رئیس لوگوں جیسی ہے، لیکن اس کا میری طرف ایسے دیکھنا مجھے پسند نہیں آیا۔ اسے کہو کہ ذرا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ وہ ایک کسان کا بیٹا ہے اور میں یہاں کا مالک۔ اس سے پہلے نصیر رئیس کو کچھ بولتا، رئیس نے فوراً چودھری سے کہا، چودھری صاحب میرے والد آپ کے پاس کام کرتے ہیں، تبھی آپ ان کو اپنا غلام سمجھ کر ان پر حکم چلا رہے ہیں، لیکن میں آپ کے پاس کام نہیں کرتا اور نہ ہی میں آپ کا غلام ہوں جو میں آپ کی کسی بات کا خیر مقدم کروں گا۔ رئیس کی بات سنتے ہی چودھری اچانک چونک گیا اور پھر کہنے لگا، لڑکے تجھے پتہ بھی ہے کہ تو کس سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ میرا نام چودھری مدثر ہے اور میں یہاں کا مالک ہوں۔ اسی دوران رئیس اس طرح چودھری کو گور رہا تھا، تبھی نصیر نے جلدی سے رئیس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے بیٹا چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چلو ادھر آؤ، ایسے نہیں بولتے، یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، اس کھیت کے مالک ہیں۔ تم ایسا کرنا، کل سے اپنی ماں کو کھیتوں میں بھیجنا اور خود کھانا لے کر مت آنا۔ اگلے دن نصیر کھیتوں میں کام کرنے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دوپہر کا کھانا میرے پاس لے کر خود آنا اور رئیس کو مت بھیجنا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو نصیر کسان کی بیوی اپنے شوہر کے لیے مکی کی روٹی اور لسی لے کر روانہ ہوئی تو راستے میں کچھ اوباش نوجوانوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کپاس کی فصل میں لے گئے۔ ظالموں نے شادی شدہ عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد چاقو کی مدد سے اس کے ماتھے پر ایک علامتی نشان بنایا۔ نصیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت صدمہ ہوا۔ وہ انصاف مانگنے پولیس اسٹیشن بھی گیا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ پولیس مجرموں کو پکڑنے میں ناکام ہوئی اور ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ 8 ماہ تک نصیر اپنی بیوی کے ماتھے کو غور سے دیکھتا اور اس علامتی نشان کو پہچاننے کی کوشش کرتا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ 9 ماہ بعد جب نصیر کی بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو لیڈی ڈاکٹر نے عورت کے ماتھے کو غور سے دیکھا اور پھر چلا کر کہا کہ یہ نشان کس نے لگایا ہے؟ نصیر نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کوئی ظالم تھا جس نے میری بیوی کو داغدار کیا تھا اور ابھی تک اس کی شناخت نہ ہو سکی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کے مجرم کو جانتی ہوں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کچھ دن پہلے نہر سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ ایک آدمی نے خودکشی کی تھی۔ جب لاش کو نہر سے نکالا گیا تو اس کے ماتھے پر بالکل ایسا نشان تھا اور اس کی جیب سے ایک خط بھی برآمد ہوا جس میں اس نے اس بات کا اقرار کہ میں اپنی زندگی خود ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اب زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، میں ذہنی طور پر اذیت میں ہوں۔ کچھ دنوں بعد نصیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارا مجرم ہوں، تم مجھے جو سزا دے مجھے قبول ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو نصیر نے بتایا کہ تجھ سے شادی کے بعد مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ کمہاری کی بیٹی کپاس کی فصل میں گھاس کاٹ رہی تھی، یہ دوپہر کا وقت تھا، میرے اور اس کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شیطان مجھ پر غالب آیا اور مجھ سے غلطی ہوئی، مگر اس میں اس لڑکی کی بھی رضامندی شامل تھی۔ میں نے جو بویا تھا اسی کو کاٹ لیا، خدارا مجھے معاف کر دو۔ نصیر کی بیوی نے جب یہ سنا تو بہت روئی۔ وہ بار بار اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ میری امانت تھے، مگر چونکہ وہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی لہٰذا اس نے اسے معاف کر دیا۔ ایک دن نصیر نے اپنا کام ختم کیا اور جب گھر آنے لگا تو چودھری نے کہا، نصیر دیکھو، آج جو بھی ہوا اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ آج ایک 17 سالہ لڑکی نے مجھے پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں بھی اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتا ہوں، لیکن وہ تمہارے لڑکے کی طرح جہلوں والی باتیں نہیں کرتا، اسی لیے تو میں نے تمہارے بیٹے کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں جاہل نہیں ہوں۔ پر میری بات پر غور کرنا ہے، اسے اسکول سے ہٹا دو ورنہ وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نصیر نے کہا، جی چودھری صاحب، بس اس کی 10ویں جماعت کے امتحانات ہونے والے ہیں، وہ ہو جائیں تو اس کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ کھیت میں لگا لوں گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر چودھری من ہی من خوش ہونے لگا اور بولا، ہاں تب اس کو میری اہمیت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ مالک کیا ہوتا ہے، اور پتہ ہے میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے حکمت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تمہارے بیٹے کی طرح میں تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں
اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، اس لیے صرف کام کی بات کرتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے انسان صرف وہی بات کرتے ہیں جس میں حکمت ہو، اور یہ بات تمہارے بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں۔ چودھری کی یہ بات سن کر نصیر بھی من ہی من ہنسا، اور نصیر نے کہا، جی چودھری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تو کمال کے تعلیم یافتہ انسان ہیں، بھلا وہ کل کا بچہ کیا جانے پڑھے لکھے انسان کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں کمال کی حکمت ہے، اور یہ مجھے آج پتہ چل گیا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر چودھری خوشی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے مسکرا کر نصیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر چودھری نے نصیر کو اس کی اجرت دیتے ہوئے کہا، آج تمہیں میں 100 روپے زیادہ دے رہا ہوں، کیونکہ آج تمہیں پتہ چل گیا کہ اصل میں پڑھا لکھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ نصیر نے کہا، چودھری صاحب رہنے دیں، مجھے صرف میری اجرت ہی چاہیے، یہ 100 روپے آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ یہ سن کر چودھری نے کہا، ارے رکھ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی تعلیم یافتہ چودھری نے رکھ لو۔ تو نصیر نے من ہی من ہنستے ہوئے وہ 100 روپے بھی اپنے پاس رکھ لیا اور گھر آ گیا۔ پھر گھر میں آ کر نصیر جب اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو نصیر نے سغرا اور رئیس کو چودھری کی باتوں کے بارے میں بتایا، تو سبھی بہت دیر تک ہنستے رہے، کیونکہ نصیر چودھری کی نقلیں اتارتا ہوا چودھری کی باتیں بتا رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس سے سغرا اور رئیس کو بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ پھر کافی دن ایسے ہی گزر گئے اور رئیس کا میٹرک مکمل ہو گیا، اور رئیس نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک میں پوزیشن حاصل کی۔ پھر اس کے بعد رئیس نے کالج جانا شروع کیا اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے بہت ترقی کی۔ اس دوران چودھری نے بہت بار نصیر کو کہا کہ وہ رئیس کو اپنے ساتھ کھیت میں لگا لے، پر نصیر کسی نہ کسی بہانے سے چودھری کی بات کو گول کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن نصیر کھیت میں کام کر رہا تھا کہ کہیں سے ایک نوجوان آیا اور نصیر کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب نصیر نے اس کی حالت پر غور کیا تو نصیر نے یہ جانا کہ وہ نوجوان بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بات کرتا ہوا پوری طرح سے لڑکھڑا رہا تھا، اور اس کے منہ سے بہت تیز شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ نصیر نے اس نوجوان کو کہا، بیٹا تم کون ہو؟ دیکھو تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو، اور تمہیں بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تم کیا کر رہے ہو۔ تبھی اس شرابی نوجوان نے نصیر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، او معمولی کسان، تیری اتنی جرت کہ تم چودھری فرحان کو اپنا بیٹا بولے۔ یہ کہتے ہوئے اس شرابی نوجوان نے نصیر کے منہ ایک تھپڑ مار دیا۔ تبھی اتنے میں چودھری مدثر بھی آ گیا۔ اس وقت نصیر گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ اتنے میں اس شرابی نے اپنے کپڑے میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا۔ اس وقت چودھری مدثر نے جلدی سے اس شرابی سے خنجر پکڑتے ہوئے کہا، ارے میرے شیر رک جا، بس بہت ہو گیا، یہ تو معمولی کسان ہے، تم اس کے سستے خون سے اپنے ہاتھ گندے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تبھی اس شرابی نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو پاپا، آج میں اس معمولی کسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے بیٹا کیوں کہا؟ چودھری نے غصے سے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ، ارے او کسان، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو بیٹا کہنے کی؟ تجھے پتہ نہیں یہ چودھری فرحان ہے، اور تم اس کو صرف چودھری صاحب کہہ کر بلایا کرو، کیونکہ چودھریوں کو ہمیشہ تمیز سے بلانا چاہیے، ورنہ یہ 24 گھنٹے اپنے ساتھ تیز دار خنجر لے کر گھومتا ہے۔ شکر مناؤ کہ میں موقع پر آ گیا، ورنہ اب تک تو تم اوپر جا چکے ہوتے۔ اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اب اپنے اس پڑھاکو بیٹے کو، کیا نام تھا اس کا، ہاں یاد آیا، رئیس، اس کو کام پر لگا لو، لیکن تم نے تو اس کو میرے بیٹے کے کالج میں ہی داخل کروا دیا ہے۔ کل میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو اس کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ واہ، بڑی بات ہے، جبکہ وہاں تو صرف معمولی سے چودھریوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں، اور تم ایک کسان ہو کر ہم چودھریوں کی برابری کرو گے؟ تبھی نصیر نے افسردہ ہو کر کہا، چودھری صاحب کیسی برادری، میں تو صرف اپنے بیٹے کو پڑھا ہی رہا ہوں، کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، اس میں بھلا میں کیسے آپ کی برابری کر رہا ہوں؟ ابھی نصیر نے اتنی ہی بات کی تھی کہ اس شرابی نے ایک بار پھر سے ایک زوردار تھپڑ نصیر کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بکواس کرتا ہے میرے پاپا کے سامنے؟
کل سے تم اپنے بیٹے کو یہاں کام پر لے کر آئے گا، ورنہ تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ تو نہیں سمجھ پائے گا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرحان نے چودھری سے پوچھا، پاپا ویسے اس کا بیٹا دکھتا کیسا ہے؟ چودھری نے کہا، دکھتا تو تیرے جیسا ہی ہے، بس رنگ روپ قد کاٹ تیرے سے ذرا اچھا ہے اس کا، لیکن ہے بہت تیز چیز۔ چودھری کی یہ بات سن کر فرحان نے کہا، ایسا لڑکا تو پورے کالج میں ایک ہی ہے، اور اس کا نام بھی رئیس ہے، بلکہ اس کا پورا نام رئیس نصیر ہے شاید۔ تبھی چودھری نے کہا، ارے یہی تو ہے نصیر، اور رئیس اس کے بیٹے کا نام ہے۔ تبھی فرحان نے کہا، او اچھا اچھا، تو وہ رئیس اس معمولی کسان کا بیٹا ہے، صحیح صحیح، میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں اسے، وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے کالج میں بھی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ اچھے نمبر ملتے ہیں اور میں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں۔ میرے دوست میرا مذاق بناتے ہیں۔ اچھا تو اب میں اسے بتاؤں گا کہ چودھری فرحان کیا چیز ہے۔ جب اسے یہاں لا کر اس سے کھیت میں کام کرواؤں گا تو دیکھتا ہوں وہ کیسے نمبر لیتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرحان نے نصیر کو گریبان سے پکڑ کر کہا، ارے معمولی کسان، کل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تبھی چودھری نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو کسان، تمہیں معلوم ہے نا میں تعلیم یافتہ چودھری ہوں، اس لیے میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ اب تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کام پر لگا لو، کیونکہ تم اب بوڑھے ہو رہے ہو، اس لیے تمہیں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی، اور میرا بیٹا تمہارے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ میں ہر سال ہزاروں روپے دیتا ہوں اس کو پاس کروانے کے لیے، تبھی تو وہ ہر سال نئی جماعت میں جاتا ہے۔ اس لیے میرا بیٹا بھی میری طرح بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا کام سنبھال لے گا، روز کرسی پر بیٹھ کر تم لوگوں کی نگرانی کرے گا، اور تمہارا بیٹا تمہارا کام سنبھالے گا، اس لیے جو میں نے کہا اس پر غور کرنا، یہ سب میں تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد چودھری نے نصیر کو اس کی اجرت دی، اور نصیر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پریشان ہو کر گھر سے چلا گیا، اور گھر میں بنا کھائے پیے ہی لیٹ کر کسی سوچ میں پڑا رہا۔ اتنے میں سغرا نے نصیر سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، تو نصیر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، نہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے، میں بس آج تھوڑا تھک گیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد فوراً نصیر نے کہا، رئیس کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ سغرا نے کہا، وہ کالج کے بعد کسی جگہ پر کام کرنے لگا ہے، آج اس کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ رات میں آئے گا، ابھی کھانا کھا کر گیا ہے۔ پر نصیر نے کہا، ارے میں کام کر جو رہا ہوں، اس کے لیے ابھی اسے صرف پڑھنا چاہیے، باقی میں کام کر تو رہا ہوں۔ سغرا نے کہا، مجھے معلوم ہے، پر آپ کا بیٹا مجھ سے زیادہ آپ کا احساس کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب سے وہ اپنے کالج کی فیس اور کچھ چھوٹے موٹے خرچ کی ذمہ داری وہ خود اٹھائے گا۔ سغرا کی یہ بات سن کر نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سغرا نے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نصیر نے کہا، ارے نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج واقعی میں اپنا رئیس بڑا ہو گیا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر سغرا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سغرا نے کہا، اچھا چلیں پھر اس بات پر تھوڑا سا کھانا تو کھا لیں۔ نصیر نے کہا، اچھا چلو۔ اس کے بعد نصیر نے کھانا کھایا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے لگا۔ پھر رات ہونے لگی تو نصیر نے سغرا سے کہا، میں ذرا دودھ لے کر آتا ہوں، میرا بیٹا آئے گا تو اسے پلا دینا، آج بیچارہ تھکا ہوا آئے گا، کم سے کم اس کے لیے گلاس دودھ ہونا چاہیے، اور اسی بہانے سے میں چائے بھی پی لوں گا۔ نصیر بارش میں بھیگتا ہوا دودھ لینے چلا گیا۔ پھر جب نصیر دودھ لے کر واپس آ رہا تھا، اس دوران سڑک بالکل سنسان ہو گئی تھی، اور بارش کی وجہ سے کوئی آ جا نہیں رہا تھا سوائے نصیر کے۔ تبھی سڑک کی سائڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے لگا اور اس میں بلبلے بننے لگے۔ نصیر ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ تبھی نشے میں دھت چودھری مدثر کا بیٹا فرحان بھی کہیں سے دندناتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب فرحان نے نصیر کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر بولا، ارے او کسان، یہاں پانی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ نصیر نے کہا، میں ان بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تبھی فرحان نے کہا، ارے بلبلوں کو چھوڑ،
کل صبح تیرا بیٹا کھیتوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ کل سے وہ کالج نہیں جائے گا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اپنے خنجر سے قتل کر کے اسی بارش کے پانی میں ڈبو کر مار دوں گا۔ فرحان کی یہ بات سن کر نصیر نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنی زندگی جی چکا ہوں، اور اگر تم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو کر مجھے مار بھی دو گے تو اپنی پوری جوانی جیل میں کاٹو گے، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان غصے میں آ گیا اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھ کر بولا، جیل تو تب ہی ہوگی نا جب کوئی میرے خلاف کوئی ثبوت یا گواہی دے گا، پر یہاں تو اس وقت تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ نصیر نے کہا، یہ جھوٹ ہے، یہاں تیرے اور میرے سوا ایک ذات اور بھی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ تیرے ساتھ تیرے ناپاک ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نشے میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے بندوں کو ہی وسیلہ بنا کر بیچتا ہے، پر یہاں تو مجھے تیرا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ نصیر نے کہا، ارے او شیطان کے پیروکار، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو اس کا تیرے خلاف اس بارش کے پانی میں بنتے ہوئے ان بلبلوں کو بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نے ان بلبلوں کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا یہ بلبلے جن کی اپنی زندگی ایک پل کی بھی نہیں ہے، یہ گواہی دیں گے میرے خلاف؟ نصیر نے کہا، ہاں یہ گواہی دیں گے۔ فرحان نے اپنے خنجر نکالتے ہوئے کہا، لگتا ہے مرنے سے پہلے تیرا دماغ خراب ہے، لیکن پھر بھی تجھے ان بلبلوں کی گواہی پر یقین ہے تو چلو پھر دیکھ ہی لیتے ہیں یہ بلبلے میرے خلاف کیسے گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے اپنے خنجر سے نصیر کے پیٹ پر وار کیے اور نصیر زمین پر گر پڑا، اور کلمہ حق پڑھنے کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، پانی کے بلبلوں، میں بچپن سے ہی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور اپنا دوست مانتا ہوں۔ اس شیطان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میں مر گیا تو تم اس کے خلاف گواہ رہنا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے نصیر کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نصیر اس دنیا سے چلا گیا۔ تبھی اس کے پاس کھڑا ہوا فرحان کہنے لگا، ارے پاگل کہیں کا، بھلا یہ بلبلے بھی کسی کی گواہی دیتے ہیں؟ سچ میں پاگل تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے بلبلوں پر اپنا پاؤں مارا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رئیس کے علاقے میں انکوائری شروع کر دی گئی۔ اسی دوران اظہر، جو کہ اسپیشل برانچ کا ہیڈ تھا، اس سے بہت لوگوں سے پوچھ تاچھ کی اور پھر اس علاقے کے تھانے سے بھی معلومات حاصل کی۔ پھر اظہر چودھری مدثر کے گھر گیا۔ وہاں سے اظہر کے شک کی شروعات ہوئی، کیونکہ چودھری کی باتیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بالکل الگ تھے۔ پھر اظہر نے رئیس سے چودھری کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد پھر سے اظہر چودھری کے گھر گیا اور پھر سے چودھری سے پوچھ تاچھ کی۔ اتنے میں اظہر کی نظریں ایک لڑکے پر پڑیں جو کہ حویلی میں اظہر کی آمد سے بے خبر ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر لیے حویلی کے لان میں پھر رہا تھا۔ اظہر نے چودھری مدثر سے اس کے بارے میں پوچھا تو چودھری نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اظہر نے پوچھا کہ وہ خنجر لے کر کیوں گھوم رہا ہے، تو چودھری نے بخلاہٹ میں کہا، ہاں وہ کوئی پھل وغیرہ کاٹ کر کھانے کے لیے پکڑا ہوگا۔ اس کے بعد اظہر وہاں سے چلا گیا اور اس نے رئیس کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے چودھری مدثر یا اس کے بیٹے کا ہاتھ تمہارے باپ کے قتل میں ہے، لیکن ابھی میں پوری طرح سے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے ایک سراغ مل گیا ہے، اور وہ ہے چودھری کے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھا ہوا وہ خنجر۔ رئیس نے کہا، کیسا خنجر؟ اظہر نے کہا، وہ چودھری کے لڑکے کے ہاتھ میں تھا، لیکن چودھری نے کہا کہ وہ اس کے بیٹے نے کسی پھل کو کاٹنے کے لیے پکڑا ہوا تھا، لیکن جس طرح وہ خنجر کو ہاتھ میں گھما رہا تھا اس سے لگتا ہے کہ وہ اکثر خنجر ہاتھ میں ہی رکھتا ہے، اور ویسے بھی وہ خنجر پھل یا سبزیاں کاٹنے والا خنجر نہیں بلکہ وہ شکاری خنجر ہے جو کہ کسی قاتل یا کمانڈوز کے پاس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اظہر اور فرحان ایک ہی ہوٹل میں چائے پینے گئے۔ بہت تیز بارش ہوئی تو فرحان پانی کے بلبلوں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر ان بلبلوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس کے دوست نے کہا، ارے چودھری صاحب، کیا ہوا؟ وہاں پانی میں کیا دیکھ رہے ہو؟ فرحان نے کہا، ارے یار کچھ نہیں، یہ پانی کے بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں۔
بھلا یہ بھی کبھی کسی چیز کی گواہی دے سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ فرحان کے دوست نے کہا، یار فرحان، یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ بلبلے، گواہی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرحان نے کہا، ارے پاگل نہیں، پاگل تو وہ تھا جو کہتا تھا اگر تم مجھے مارو گے تو یہ پانی کے بلبلے میری گواہی دیں گے اور میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ فرحان کے دوست نے کہا، ارے کون پاگل ایسا کہہ رہا تھا تجھے؟ فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تھا ایک پاگل کسان ہمارے پاس کام کرتا تھا، بہت زبان چلنے لگی تھی اس کی۔ پھر ایک دن ایسے ہی بارش ہو رہی تھی اور یہ کہتے ہوئے فرحان نے خنجر نکالا اور اپنے دوست سے کہا، یہ خنجر دیکھ رہے ہو، میں نے اس کو ہدیڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح ان بلبلوں سے گواہی کی امیدیں کر رہا تھا، لیکن آج تک اس کے قتل کا سراغ نہیں ملا کیونکہ اس پاگل کو ان بلبلوں پر بھروسہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے اپنا پاؤں پھر سے ان بلبلوں پر مارا۔ اس طرح اظہر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے فرحان کے سر پر پستول تان دی اور فرحان سے کہا، اب چپ چاپ یہ خنجر نیچے رکھ دے ورنہ تیرا بھیجا اڑا کر رکھ دوں گا۔ فرحان نے جلدی سے خنجر کرسی پر رکھا اور پھر حیرانی سے اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم کون ہو؟ اظہر نے کہا، اسپیشل آفیسر کرائم برانچ اظہر شاہ۔ یہ سنتے ہی فرحان کا دوست وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ پھر اظہر نے ایک رومال جیب سے نکال کر خنجر پکڑ لیا اور فرحان کو کہا، اب کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ لو، جلدی کرو ورنہ گولی نہ چل جائے گی۔ فرحان نے کہا۔ جلدی سے کامتے ہوئے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پھر اظہر نے جیب سے چھوٹی ہتھ کڑی نکالی اور فرحان کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ اب فرحان بے بس ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہن کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اظہر نے پستول واپس اپنی شرٹ کے نیچے بیلٹ میں لگا لی اور کرسی رکھ کر فرحان کے سامنے بیٹھ گیا اور فرحان سے کہا، چودھری صاحب، وہ مقتول کسان پاگل نہیں تھا، اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ پانی کے بلبلے ہی میری گواہی دیں گے، اور آج ان پانی کے بلبلوں نے تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے پکڑوا ہی دیا۔ اب اسی کسان کا بیٹا تجھے جیل میں ڈلوا کر تجھ سے مشقت کروائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اظہر نے فرحان کو پکڑا اور اسے لے کر دور کھڑی گاڑی میں ڈالا اور لے گیا۔ پھر اظہر نے تھانے لے جا کر فرحان کی اچھے سے مرمت کی تو فرحان نے سب کچھ اگل دیا۔ پھر اظہر نے اس کو عدالت میں پیش کیا جہاں رئیس نے اسے عمر قید کی سزا دلوائی، جبکہ چودھری مدثر نے اس دوران بہت تگڑے وکیل کے ذریعے فرحان کو چھڑوانا چاہا، لیکن رئیس کی دلیلیں اور فرحان کے دوست کے سامنے کی ہوئی باتیں اور پھر عدالت کے سامنے فرحان کے اعتراف جرم کی وجہ سے عدالت نے فرحان چودھری کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد رئیس نے اظہر شاہ کا شکریہ ادا کیا تو اظہر نے کہا، ارے دوست میرا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے بارش بھیجی اور بارش کی وجہ سے پانی کے بلبلے بنے اور بلبلوں نے گواہی دی۔ رئیس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، واقعی میں جب تو عدالت لگاتا ہے تو شاطر سے شاطر مجرم بھی نہیں بچ سکتا، بے شک تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔